जिस नाते पे हम उनको नबी मानते हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अलैहिस्सलाम को, वो हम खातिमुन नबी नहीं मानते, हम उनको मानते हैं कि वो एक नायब के तौर पे आए हैं, नायब के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं। ज़िल्ली का मतलब क्या होता है? दिल कहते हैं साया को, किसी चीज का साया, बस। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर हज़रत मसीह मौऊद आपको साया कह रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसमें गलत बात क्या है? जो हदीस आप कोट कर रहे हैं कि जनाब आने वाला मसीह, पहली बात तो यह है कि आपने झूठ बोला हदीस के हवाले से, कोई आने वाला मसीह नहीं है। ईसा इब्ने मरियम कहना और है, आने वाला मसीह, जब आप कहते हैं आने वाला मसीह, तो वहां से एक दरवाजा आप खोलते हैं कि भाई कोई आने वाला है, लेट्स सी इफ इट्स मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। मैं अहमदी हूँ अल्लाह के फजल से, और मेरा यही ईमान है जो बाकी मुसलमानों का ईमान है। जैसे कि आप वेट कर रहे हैं इमाम मेहदी के आने का और ईसा अलैहिस्सलाम के आने का, आपके मेरी उर्दू इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ट्राई नहीं, इंशाल्लाह आप सही बोल रहे हैं, समझ आ रही है सबको। आपके लिहाज से आप दो मुख्तलिफ शख्सियत का वेट कर रहे हैं, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम है, जो कि कुरान के मुताबिक बनी इसराइल के नबी थे, 2000 साल पहले आए थे। मूसा तोरा थी, उसको कंप्लीट करने आए, एक मतलब कि उसको कंटिन्यू करने आए थे वो लोग। तो मैं एमडी होने के बीइंग एन एमडी, वो अंडरस्टूड, जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम है, वो सिर्फ और सिर्फ इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम वही शख्सियत है जिसके बारे में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले सबको पेशगोई की कि वो एक ऐसा शख्स आएगा और जो कि इस्लाम की तकमील करेगा और उसको परफेक्ट टीचिंग में उसको पेश करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो अब मुझे मैं ये स्ट्रीम देख रहा हूँ आपके पीछे काफी देर से, मतलब कि मैं तो पैदाइशी अहमदी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, ऐसी चीजें जो आप मतलब कि इसमें जरा सा भी सच नहीं है। मैं जिस नाते पे हम उनको नबी मानते हैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अलैहिस्सलाम को, वो हम खातिमुन नबी नहीं मानते, हम उनको मानते हैं कि वो एक नायब के तौर पे आए हैं, नायब के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं, जो कि इस्लाम की जो परफेक्ट टीचिंग है, जो कि मुकम्मल हो चुकी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, वो जैसे कि पेश गोई है कुरान की कि ये परफेक्ट टीचिंग है और ये मुकम्मल हो चुकी है, एंड यही हमने आपके लिए चूज किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में। लेकिन जो चीजें हमने आपके सामने पेश की हैं, उससे आपको कुछ अंदाजा हुआ है कि बहुत सारे ख्यालात आपके ऐसे हैं जो मुसलमानों से मिलते हैं, हमारे साथ मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे अकायद ऐसे हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं हैं, जो मिर्जा की किताबों में है। ठीक है, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया, लेकिन वो मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक, मतलब कि हमने ये नहीं देखना कि स्कॉलर्स के मुताबिक क्या है, हमने देखना है कुरान और हदीस के मुताबिक क्या है, राइट? सिर्फ ना गुफ्तगू को जरा प्रैक्टिकल और कंक्रीट बनाने के लिए हम बातचीत को थोड़ा सा ना किसी मिसाल को या किसी बात को लेकर आगे चलते हैं। आप काइंडली ये बता दें कि आज हमने जो बुरूज के हवाले से बातचीत की है, बुरूज के अकीदा के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो जो मैंने रिसर्च किया अपना ज़िल्ली का मतलब यही है, लाइट है, राइट? अब जो लाइट होती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रूहानी चेहरा, रूहानी चीज, एक समथिंग लाइकनेस। नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? आपका ज़िल्ली का मतलब क्या आपके मुताबिक? नहीं भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा है कि हमने स्कॉलर्स की बात नहीं करनी, कुरान और सुन्नत की बात करनी है। मेरे आपने कहा जी ज़िल्ली होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइट। तो मुझे बताइए, ये बात आपने कुरान में कहाँ से पढ़ी है? ज़िल्ली का मतलब क्या होता है? इन मतलब कि आप ज़िल कहते हैं साया को, किसी चीज का साया, बस। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अगर हज़रत मसीह मौऊद आपको साया कह रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसमें गलत बात क्या है? वो मतलब कि जो आने वाला मैं बता देता हूँ। अब देखिए, हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि लोगों को बात समझ आए। आपने कहा जी कि ज़िल्ली होने में गलत क्या है, ठीक है? तो हम आपको इंशाल्लाह बताते हैं उसमें क्या गलती है। अभी आपके सामने गलती इंशाल्लाह जनाब आ जाएगी, सिर्फ 1 सेकंड हमें दे दें बस, ताकि बात जो है वो इंशाल्लाह प्रोडक्टिव हो और लोगों को बात समझ आए। अच्छा जी, ये आपके सामने हवाला आ गया कि रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 14 का सफा नंबर 265 है। इसमें लिखा हुआ है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़िल्ली तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद थे। ठीक हो गया? अब ये बताएं कि क्या हजरत उमर मोहम्मद, अहमद और रसूलुल्लाह थे? नहीं थे, लेकिन उन्हें उनकी रोशनी नहीं पाई जब वो उनके साथ रहते थे, जबकि जो उनके साथ बड़े हुए थे उनसे उनकी टीचिंग नहीं सीखी, उनसे जो सुन्नत थी उन्होंने। ठीक हो गया। टीचिंग वाली बात का सवाल नहीं हो रहा। सवाल ये हो रहा है कि जब कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल बन जाए, जैसे मिर्जा गुलाम कादियानी का दावा था, तो मिर्जा गुलाम कादियानी जब ज़िल्ले मोहम्मद और अहमद बना तो मिर्जा तो उस वक्त नबी हो गया, क्योंकि ज़िल जो होता है मिर्जा गुलाम कादियानी की तहरीरों की रूह से ज़िल जो होता है वो अपने असल की पूरी तस्वीर होता है। ठीक हो गया? आपने ये बताना है कि अगर मिर्जा गुलाम कादियानी के मुताबिक सैयदना उमर जो थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल थे, यानी कि पूरी तस्वीर थे, तो वो नबी क्यों नहीं थे? बताएं जरा। बहुत प्यारा सवाल किया आपने। नबी, मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं थे नबी। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सरकार आलम है, मतलब कि रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने कहा है कि मेरे बाद खिलाफत राशिदीन होगी, जो कि 30 साल तक होगी। ठीक है?
پھر اس کے بعد جابر بادشاہت آئے گی. پھر مطلب کہ جو بھی اسٹیجیں بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ آخر میں خلافت علی مناج نبوہ بھی ہوگی. رک جائے ذرا, چونکہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ ٹاپک چونکہ چینج ہو رہا ہے. پہلے ہم ذل والی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر ہم آگے چلیں گے. میرا آپ سے سوال یہ تھا, اچھا دیکھیں مرزا غلام قادیانی کا اصول سمجھے ذرا آپ. مرزا غلام قادیانی کے اصول کا میں آپ کو نا اس کا میں اب کرتا ہوں بریک ڈاؤن. پوائنٹ نمبر 1 کہ جو ذل ہوتا ہے وہ اپنے اصل کی پوری تصویر ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 2, جو مرزا غلام قادیانی تھا, مرزا غلام قادیانی کے بقول چونکہ وہ ذل محمد اور احمد تھا, یعنی ان کی پوری تصویر تھا, اس لیے تمام صفات بشمول نبوت بھی اس کے اندر آئی, اور اس طرح وہ ذلی طور پہ نبی بنا. اب میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں, حضرت عمر بھی مرزا غلام قادیانی کے بقول ذل محمد ہیں, وہ بھی پوری تصویر ہونے چاہیے, ان میں بھی تمام صفات آنی چاہیے, ان کو بھی نبی بننا چاہیے. اس سوال کا آپ جواب کائنڈلی دیں, اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. جی اب آپ کریں بات. جی جزاک اللہ. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہمارے دوسرے خلیفہ تھے, وہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے تو, لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گئی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اس کے بعد کوئی شریعت میں الٹریشن نہیں کر سکتا, کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا, نہ ہی کوئی اس کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے جو کہ ایک اور شریعت لے کے آئے سوائے اسلام کے, کیونکہ اسلام آپ کی بات مکمل ہوگی. ایک سیکنڈ, پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں. دو باتیں ایک ٹائم میں دو باتیں نہیں آپ نے کرنی, صرف ایک بات کرنی ہے. آپ نے میرے سوال کا جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آگے آپ نے کہا کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے. ساتھ ہی آپ نے ایک بات ایڈ کر دی کہ شرعی نبوت ختم ہو چکی ہے. دیکھیں اگر تو شرعی نبوت ختم ہوئی ہے, میرے سنیے گا بات دھیان سے, پہلے یہ بات آپ نے سن کے اس کے بعد کا جواب دیجیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے کہ نہیں تھے؟ کون حضرت کون؟ حضرت عمر جو تھے, جو خلیفہ ثانی تھے, وہ امتی تھے کہ نہیں تھے؟ یہ کوئی سوال ہے لازمی امتی تھے, یہ سوال بنتا ہی نہیں آپ کا. ٹھیک ہو گیا, آج سوال بڑا ہے میں نا, اگر ان کو نبوت ملتی وہ امتی نبوت ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اگر ملتی تو امتی نبوت ہوتی, لازمن ہوتی امتی نبوت. اسلام میں ٹھیک ہو گیا, بس اتنے جواب کا. اب دیکھیں آپ نے کہا, اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہے نا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, میرے بھائی وہ امتی نبی کی وہاں پہ نفی کی گئی ہے, کیونکہ حضرت عمر کی نبوت اگر ہوتی تو امتی نبوت ہوتی. تو وہاں پہ آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے وہاں پہ شرعی کی بات نہیں ہے میرے بھائی, وہاں پہ امتی نبی کی نفی کی گئی ہے. اس بات کو غور کریں ذرا آپ. نا بھائی جان, ایک حکمت بھی تو ہے نا اسلام میں, جیسے کتنی آیتیں ہیں جو کہ ایک لیئر ہیں, اور کئی ایسی آیتیں ہیں جو کہ جن کی تفسیر چاہیے ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اس میں حکمت ہے, لازم بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی کو کہ ہی از دا بیسٹ آف دا اولیاء, مثلا کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی اولیاء نہیں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو انتہائی احترام کے ساتھ ہماری بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی, آگے نہیں چلے گی. آپ نے سیدنا عمر والی بات پہلے ہم کو ڈسکس کر رہے ہیں, وہ مکمل کرنی ہے. اور وہ بات آپ نے پہلے ذل کی بات کی, میں نے آپ سے ذل پہ سوال کیا, آپ چلے گئے عمر کی نبوت پہ, میں نے اس کے اوپر گیا, آپ چلے گئے علی کے اوپر. ایسے نہیں ہوگا, صرف دو باتوں پہ بات ہوگی. ہماری ٹیم انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہوتی ہے, آگے ہم چلتے بات کرتے رہیں گے. میری عارف بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی ٹارگیٹڈ کانورسیشن کریں, کیونکہ جنرل ڈسکشن ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان پہ جنرل ڈسکشن جو ہے وہ پورا ایک اس ذیل میں نے آپ سے سوال یہ کیا, اور آپ نے میرے سوال کو سمجھ کے اس کا جواب بھی دے دیا. سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے, اور اگر ان کو نبوت ملتی تو ان کی نبوت لازمن طور پہ امتی نبوت ہوتی, اور وہ شرعی نبوت بھی نہ ہوتی, کیونکہ وہ تو آپ کے امتی تھے. اچھا, اب جب آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یہاں پہ نہ صرف نبوت کی نفی ہے بلکہ پرٹیکولرلی امتی نبوت کی نفی ہے. اب آپ دیکھیں نا, امتی نبوت کی جب نفی ہو گئی تو مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ تو امتی نبوت کا ہے نا, تو امتی نبوت کی نفی جو یہاں پہ ہو گئی ہے, پہلے اس کو آپ سالو کریں گے تو آگے آپ بات چلے گی نا. اب آپ کریں بات. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ جی بالکل سر, میں کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ عمر کے بارے میں, ٹھیک ہے. اب ایک جگہ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ نبی ہے, اس کو 4 دفعہ نبی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ کا مسیح آنے والا ہے وہ آپ کے نزدیک نبی نہیں ہوگا, اس کا نبی کا جو ٹائٹل ہے اسے چھین لیا جائے گا. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں بھی لکھا, نہ حدیث میں لکھا ہے. مجھے کہیں سے امتیاز بھائی آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. ہماری بات آگے نہیں جائے گی, ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ سیدنا عمر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ نے جب عمر کو یہ کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے, بلکہ سننے والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. یہاں پہ نبوت امتی کی نفی کی گئی ہے. عمر ہیں ہی آپ کے امتی, اگر ان کو نبوت ملتی تو امتی نبوت ہی تو ہوتی وہ. اور جو نبوت امتی, سن لے پوری بات پہلے, جو نبوت امتی کو ملتی وہ لازماً طور پہ غیر شرعی نبوت ہوتی. تو اس کے اندر امتی غیر شرعی نبوت کی نفی ہو گئی ہے. آپ یہاں سے پہلے اس کا اس بات ثابت کریں, پھر آگے بات چلے گی. ایسے ہم نہیں آگے چلیں گے. ثابت بات میرے ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک بات ایڈ کرنا, آپ نے اپنے پاؤں پہ گاڑی مار لی ہے. وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کہہ رہے ہیں نا 4 دفعہ نبی کا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, ان کی نبوت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی نبوت ہے, وہ بعد کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ نبوت ہے پہلے کی. تو جب ایک شخص کو نبی کا ٹائٹل مل گیا نا, تو وہ ٹائٹل اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا. نبوت ایک ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب بات سمجھنی آپ نے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں نا, سن تو لینا آپ, تو وہ نبی کی حیثیت سے واپس نہیں آ رہے. ہی از ناٹ کمنگ بیک ایز اے نبی. نبی نہیں واپس آ رہے, وہ صرف ایک امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. آپ بات سمجھیں, بات کو سمجھیں. نبوت کا جہاں تعلق ہے, حضرت عیسیٰ کی نبوت ختم ہو چکی ہے, وہ اپنا مشن کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور وہ واپس جب آ رہے ہیں. اچھا, ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ مسیح واپس آئیں گے تو وہ ان کو 4 دفعہ نبی کہا گیا. اب وہ کس مسیح کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ وہ ہے مسیح ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم. مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی مرزا ابن چراغ بی بی ہے. ابن چراغ بی بی, اگر عورت کا نام لینا ہے اگر آپ نے یہاں, تو اللہ تعالیٰ. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے دان بھائی, آپ میری بات سن لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ یہود ویٹ کر رہے تھے علاجہ کا, اس ٹائم آگے کون؟ یحییٰ, حضرت یحییٰ علیہ السلام آگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ علاجہ تو آیا نہیں ہے, علاجہ کدھر ہے, اسلام کی طرف پوائنٹ کیا کہ اگر آپ نے یقین کرنا ہے علاجہ کا تو وہ ادھر جاؤ. یہ کہاں پوچھا گیا؟ آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں, کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں پتا, مجھے بتائیں. مجھے 20 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے, لیکن ابھی تک نہیں پتا. سیکنڈ فلفلمنٹ تھی علاجہ کی. کہاں سے بیان کریے؟ سوال ہے کہ آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ یہ کہاں سے بیان کیا جی, مطلب کہ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. ریلیجن کہاں لکھا؟ یہودی نے ریجیکٹ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ نہیں کیا؟ او بھائی آپ, ہم نے سن لیا واقعہ, آپ یہ بتائیں آیا کہاں سے, کہاں سے لیا آپ نے واقعہ؟ میں عالم نہیں ہوں, میں نے یہ لرن کیا تھا. but it's everywhere in the Google, you can search about یحییٰ. گوگل سے ٹھیک ہو گیا آپ نے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, یہ ہوتی ہے اچھی بات. یہ وہ بات ہے جو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ کو علم نہیں ہے, آپ نے تسلیم کیا, وہ بات اب سائڈ پہ ختم کرو. ٹھیک, آگے چلتے ہیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل تھے بقول مرزا غلام قادیانی, اور ذل جو ہوتا ہے وہ اپنے اصل کی ساری صفات کو لیتا ہے بقول مرزا غلام قادیانی, اور صفات میں نبوت بھی شامل ہے. ہمارا آپ سے پہلا سوال تھا جس کا ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. سیدنا عمر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہونے کے باوجود نبی نہیں بنے, پھر مرزا ذل ہو کے نبی کیسے بن گیا؟ اس کے بعد ہم نے آگے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ سیدنا عمر کے حوالے سے جب نبوت کی نفی کی گئی ہے تو امتی اور شرعی نبوت کی امتی اور غیر شرعی کی نفی کی گئی ہے, کیونکہ عمر تو ہے ہی امتی. تو لہٰذا آپ ان دونوں باتوں کو ایڈریس کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو, ورنہ کائنڈلی اس طرح آگے پیچھے گھومنے کی, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ کریں بات. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں اولڈ عیسیٰ کا آنے کا, اگر آپ کہہ رہے ہیں اولڈ عیسیٰ کے آنے کا, اور آپ ان سے جو کہ نام کہہ رہے ہیں کہ وہ اولڈ نبی تھے, اور جب وہ آئیں گے جو نبوت تھی وہ قائم نہیں رہے گی, پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کریں گے. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے کلام کمیونیکیشن رک جائے گی جب وہ آئیں گے, اور وہ حکم العدل نہیں ہوں گے, اور وہ مطلب کہ کہہ سکیں گے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کی بات ہوگی مکمل. اب میں دوبارہ اپنا سوال دہراتا ہوں تاکہ آپ سوال کو سن سکیں. حضرت عمر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل تھے, ذل جو ہوتا ہے وہ اصل کی پوری تصویر ہوتا ہے. مرزا غلام قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہو کے نبی بن گیا, سیدنا عمر ذل ہو کے نبی کیوں نہیں بنے؟ اس سوال کا جواب دیں. نبی اس لیے نہیں بنے کیونکہ وہ خلیفہ بنے. وہ خلیفہ تو اچھا سن لے بات. آپ نے یہ بتانا ہے, سوال پہ جب جواب دیں گے تو آگے بات چلے گی. سوال پھر سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذل ہوتا ہے, جیسے مرزا نے اپنے بارے میں کلیم کیا, کیونکہ ذل جو ہے وہ اصل کی پوری تصویر ہے مرزا غلام قادیانی کے بقول, اور وہ اپنے اصل کی تمام صفات کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے مرزا غلام قادیانی کے بقول. تو میرا سوال آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق کو نبی بننا چاہیے اگر مرزا غلام قادیانی کا بتایا گیا اصول درست ہے نا, ٹو بی کنسسٹنٹ, تو پھر وہ وہاں پہ اپلائی ہونا چاہیے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوگا اس کو نبی ہونا چاہیے. عمر فاروق باوجود ذل ہونے کے نبی نہیں ہے. آپ اس بات کو ایڈریس نہیں کر رہے نا. آپ وہ کیا ہیں, وہ اگلا سوال ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ ذل ہونے کے باوجود نبی کیوں نہیں ہے, یہ بتائیں. سر ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیے نبی نہیں ہے کیونکہ وہ خلیفۃ الراشدین ہے, خلیفہ تھے, ٹھیک ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی ہے جو کہ آپ کے حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آنے والے مسیح ہیں وہ ایک نبی ہوں گے. وہ ان کی, لیکن وہ ایک رسالت نہیں لے کے آئیں گے, وہ اسی رسالت کو کنٹینیو کریں گے. یہی احمدیوں کا بلیو ہے, یہی ہم احمدی بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات مکمل.
آپ کی بات ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے، آپ کی بات یہ مکمل ہوگی. اب دیکھیں ذرا، ہم پہلی بات کو ریپ اپ کر دیتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کا اصول جو تھا وہ جھوٹا اور غلط ثابت ہو گیا. کیوں؟ اصول مرزا نے یہ دیا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوگا وہ کیونکہ ذل اصل کی پوری تصویر ہوتا ہے اس لیے وہ نبی بنے گا. وہ تو بات ہو گئی. آپ نے کہا جی کہ وہ نبی نہیں بن سکے، وہ خلیفہ بن گئے. اب اس بات سے آپ نے یہ بتایا کہ وہ کیا بنے. میرا سوال یہ تھا کہ وہ نبی کیوں نہیں بنے. آپ کے بقول آپ نے میرا سوال ایڈریس کر دیا. میں سمجھتا ہوں نہیں ہوا. اب بات چھوڑ دیتے ہیں سننے والوں پہ. اگلا ہمارا پوائنٹ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ نے پوائنٹ آپ نے مان لیا کہ سیدنا عمر امتی ہیں. آپ مانتے ہیں کہ سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنے والے تھے. تو آپ نے جب سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہاں پہ آپ نے امتی غیر شرعی نبی کی نفی کر دی ہے. اس کا جواب دیں. ہاں تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میرے بعد ہوتا تو عمر ہوتا. اس سے مراد ایک کیا ہے؟ کہنے کا مقصد کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مجھے سمجھایا نا ذرا، اس کی حکمت کیا ہے. میں بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب بالکل سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبی نہیں ہے لہذا عمر بھی نبی نہیں ہے. بات ختم ہوگی. یہ اس کا مطلب ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں آخرت میں وہ نبی نہیں ہوں. مرزا غلام قادیانی کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے پہ ہم آپ کا یہ تیسرا اس پہ ہم جائیں گے. پہلے دوسرے پوائنٹ کو مکمل کر لیں ذرا، ٹھیک ہے، جو ہمارا ڈسکس ہو رہا ہے. ہمارا سوال یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ سیدنا عمر امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں. اگر آپ کو نبوت ملتی تو یہ امتی غیر شرعی نبوت ہوتی. اور جب آپ نے عمر سے کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کا مطلب سب کو واضح ہے کہ عمر نبی نہیں ہے. اب باوجود اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس حدیث کے اندر جس نبوت کی نفی کر دی گئی ہے وہ امتی غیر شرعی نبوت ہے. جب امتی غیر شرعی کی نفی ہوگی تو مرزا غلام قادیانی کا مقدمہ ختم ہو گیا. کیوں؟ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ ایک تو ذلی کا تھا، وہ ہم نے پہلے ختم الحمدللہ کر دیا. اس کے بعد تھا امتی کا، وہ اب ختم ہو گیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی حقیقت، یہ ایک تیسرا ٹاپک ہے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمر فاروق کو اپنی بات فرمائی ہے، یہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ کیا امتی غیر شرعی نبی کی نفی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. آپ ایک خلیفہ کو جو آنے والا مسیح ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آنے والا مسیح ہے وہ نبی ہے، اور ایک دفعہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو عمر ہے وہ کیا نام ہے میری خلافت 30 سال تک چلے گی، راشدین خلفی راشدین. ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ کی پوری ہوئی ہے، اس میں 4 خلفاء آئے ہیں کہ نہیں ہے، اس کے بعد کیا نام ہے مجددین آئے ہیں، جب تک آخری مجدد آیا جو کہ مرزا غلام احمد اسلام تھے، جو کہ آپ لوگوں نے مانا ہے، آپ کے علماء نے مانا ہے. اس کے بعد کون سا مجدد آیا؟ مرزا غلام احمد صاحب. اس کے بعد کون مجدد آیا ابھی تک؟ کوئی نام بتا دیں. آپ کے علماء نے تسلیم کیا کہ مرزا غلام احمد صاحب وہی مجدد ہے. He claimed to be مجدد, they accepted him. لیکن جو یہ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آنے والا آخر میں بات کریں بھائی، ایک بات پلیز، ایک بات معذرت کے ساتھ 2 باتیں ایک ٹائم میں نہیں کرنی، ایک بات ہوگی. حضرت عمر جو تھے وہ امتی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع تھے، اور حضرت عمر کا جو تمام مقام اور مرتبہ تھا وہ اتباع رسول کے باعث تھا. اچھا، اب جب اتباع رسول کرنے والے کو آپ نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس سے ساری امت کو بات واضح ہے کہ اگر نبی ہوتا، میں یہ بات سب کو واضح ہے کہ نبی نہیں ہے. تو حضرت عمر جو اتباع رسول کرنے والے ہیں، امتی ہیں، اگر ان کو نبوت ملتی تو وہ ہوتی بھی غیر شرعی. یہاں پہ غیر شرعی نبوت کی نفی ہو چکی ہے. جب تک آپ غیر شرعی امتی نبوت کے بارے میں کچھ اجرا جاری نہیں کریں گے نا، تب تک آپ کی بات بے معنی ہے. کیوں؟ آپ جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ. ان کی نبوت نہ تو امتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ ذلی ہے، نہ ہی وہ بروزی ہے. اگر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے آنے کی خبر دی گئی ہے ان کی نبوت امتی ذلی اور بروزی ہے، اس کو ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں میں احمدی ہوں، ہم یہی کہتے آ رہے ہیں، ہمارے خلیفہ بھی یہی جھوٹ کہتے بول رہے ہیں نا آپ، وہی تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ. یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. اب دیکھیں نا، آپ غصہ نہیں، یہی تو آپ کا جھوٹ ہے. آپ جس حدیث بتاتا ہوں، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں نا. جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ جناب آنے والا مسیح، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا حدیث کے حوالے سے. کوئی آنے والا مسیح نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کہنا اور ہے، آنے والا مسیح جب آپ کہتے ہیں آنے والا مسیح تو وہاں سے ایک دروازہ آپ کھولتے ہیں کہ بھئی کوئی آنے والا ہے، لیٹ سی اف اٹس مرزا غلام قادیانی. ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. حدیث میں الفاظ ہیں عیسیٰ ابن مریم کے، اور عیسیٰ ابن مریم تو نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا انکار تو کوئی کر نہیں سکتا. تو آپ اگر اس حدیث کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں تو وہ تب آپ لے سکتے ہیں جب آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ اس حدیث کے اندر ان کی نبوت کو امتی، ذلی اور بروزی کہا گیا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ آپ یہ کمپیئر نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنے کا کمنگ بیک فرسٹ آف آل اس نزول مسیح، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا نام ہے نزول ہوگا حضرت مسیح السلام کا، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا سہارا نہیں لیں گے تو آپ حدیث کا بھی سہارا نہیں لے سکتے. اگر قرآن فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، 30 آیتوں سے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ نہیں ہوگی. بہت احترام سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، دوبارہ سن لیں، آخری موقع آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ نہیں فنش کرنے دوں گا آپ کو. اگر آپ آف ٹاپک گئے بھائی، ہمارا وقت سن لیں میری بات،
ہمیں آپ کے وقت کا احترام ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا وقت بھی کسی درجے میں انشاءاللہ قیمتی ہے اور لوگوں کا وقت بھی قیمتی ہے. کوئی اور ثابت بات نہیں ہونی. آپ نے بتانا ہے کہ اس حدیث کے حوالے سے آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا، کیونکہ اس حدیث کے اندر عیسیٰ ابن مریم کی بات ہے. آپ نے کہا آنے والا مسیح، وہ جھوٹ بولا آپ نے. لیکن آپ نے سن لیں بات. دوسری بات ہے کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں امتی ذلی بروزی مسیح. اس حدیث کے اندر کسی امتی ذلی بروزی مسیح کی بات نہیں ہو رہی. آپ ان دو باتوں کو کلیریفائی کریں گے تو بات آگے چلے گی. اچھا میں آپ کو نا ایزلی جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے اس کا. دے دیں. اب اس جو آیت ہے قرآن کریم کی، جو سورہ جمعہ کی آیت ہے چیپٹر 62 اینڈ ورس 4. نہیں ایسے نہیں ہوگا یار نہیں ہوگا نا. کوئی بات نہیں، اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات ایسے نہیں ہوگی. آپ نے ایک طریقے سے چل رہے ہیں. ایک بات ڈسکس ہوتی ہے جب وہاں پہ آپ کارنر میں گئے دوسری پہ چلے گئے، کارنر میں گئے تیسری پہ چلے گئے. ہمارے درمیان آپ کے درمیان آخری بات ڈسکس ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ آخری بات کیا ڈسکس ہو رہی ہے؟ آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے والی حدیث کوٹ کی ہے. آپ نے اس حدیث میں سے مجھے 3 چیزیں دکھانی ہے. نمبر 1 آنے والا مسیح، اس میں نہیں ہے، وہاں پہ عیسیٰ ابن مریم آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے دکھانا ہے کہ وہ امتی ذلی اور بروزی طور پہ نبی ہوگا. یہ 2 باتیں دکھا دیں، میں آپ کی بات قبول کروں گا، آپ کو پورا موقع دوں گا. یہ 2 باتیں نہیں دکھائیں گے بات آگے نہیں چلے گی. جزاک اللہ، بہت پیارا سوال کیا آپ نے. ٹھیک ہے، پیارا جواب دے ذرا. اب آنے والا جو مسیح ہے بخاری کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپ نے مجھے دکھانا ہے. نہیں ہوگا بات ایسا، میں کروں گا نا، میری مجبوری ہے کیونکہ آپ پھر وہی حرکت کر دیتے ہیں نا. آپ نے مجھے الفاظ دکھانے ہیں آنے والا مسیح. اچھا، آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے، جو آپ نے حدیث کوٹ کی ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، جس میں 4 مرتبہ نبی اللہ کا لفظ ہے، آپ نے اس حدیث کو یہاں پہ دکھانا ہے. اگر آپ کے پاس موجود ہے آپ شیئر کر دیں، ہم یہاں اسکرین پہ لگا دیں گے. اس حدیث میں سے آپ پہلے یہ 2 باتیں دکھائیں. ایک تو آنے والا مسیح جھوٹ ہے بالکل، عیسیٰ ابن مریم کی بات کسی آنے والے مسیح کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات امتی ذلی بروزی نبی ہوگا وہ. یہ 2 ایسی اہم باتیں ہیں جو آپ کے مقدمے کا بنیادی جز ہیں، ان کو دکھائے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. آپ کو ایک موقع اور دے رہا ہوں، صحیح مسلم کی جو حدیث آپ نے کوٹ کی اس میں سے باتیں دکھائیں. چلیں یہ میں حدیث آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. پڑھ کے بتائیں. یہ I think this is صحیح مسلم کی جس میں 4 دفعہ نبی اللہ کو کوٹ کریں، جو آپ نے پہلے کوٹ کی تھی. جی صبر رکھیں پلیز، ایک سیکنڈ، میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا. میں I'm not عالم، I'm telling you no problem, take your time. no more guy, you know. ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے، آپ کو پورا موقع ملے گا. اچھا ٹھیک ہے، میں پروف ریڈ کر رہا ہوں ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں. جو حدیث کہی ہے نا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی حدیث کوٹ کی میں آپ کو ٹوک دوں گا. صحیح مسلم کی وہ حدیث جہاں پہ 4 دفعہ نبی اللہ ہے وہ صرف کوٹ کرنی ہے بس. ایک سیکنڈ بھائی. انشاءاللہ we have Arif who came earlier and Arif will tell us because he was going to bring the hadith of Sahih Muslim in which 4 times Nabiullah is used, and Arif will show us from that hadith that where it says that it will be ummati zilli or buruzi. Yes Arif. عارف آپ میوٹ ہیں بھائی، آپ کی آواز عارف نہیں آ رہی ہے. عارف آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. عارف آپ موجود ہیں تو بات کریں ورنہ پھر ہم کسی اور کو لیتے. عارف صاحب ابھی بھی ریڈی نہیں ہے، لیکن پچھلی بحث کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ قادیانی جو ہمارے گمراہ بھائی ہیں وہ اپنے اصول خود وضع کرتے جاتے ہیں تاکہ وہ مرزا کو نبی کسی طریقے سے ثابت کر سکیں. اور ابھی آج ہم نے ایک بہت کہ جہاں بھی ہم ان کو لے کے جائیں گے بغیر سوچے سمجھے یہ اصول وضع کریں گے، خود بخود ٹرمز وضع کریں گے، اصول وضع کریں گے، احکام وضع کریں گے، نئی چیزیں ایجاد کریں گے تاکہ مرزا کو کسی طریقے سے نبی ثابت کیا جا سکے. یہ نہیں مانیں گے کہ مرزا جو ہے وہ جھوٹا تھا. ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اگر عارف اپنی کچھ چیز پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات چیت تو دیکھ لیتے ہیں. جی عارف. اچھا مجھے لگتا ہے ابھی وہ ریڈی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.